अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। जन्नत के पत्ते की किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब दिल ज़्यादा उदास हुआ तो वो वज़ू करके आ गई और कुरान खोल कर बैठ गई। हाँ, उसने जहाँ से वादा किया था कि वो रोज़ कुरान पढ़ेगी, मगर अभी तक नहीं पढ़ सकी थी। अब वो पढ़ेगी, मगर कहाँ से शुरू करे। बहरहाल उसने सूरह नूर निकाली। ये वो सूरत थी जिसने हर चीज़ शुरू की थी, जिसने उसे एक और दुनिया में पहुंचाया था। अब उसे एक बार फिर उसे पढ़ना था। हाँ, आयशा कहती थी, कुरान में हर चीज़ का जवाब होता है, हर दुख का मदावा, हर परेशानी की तसल्ली, हर फिक्र का हल। वो सूरह नूर पढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता दिल पे छाई तंगी कुरान पे लिखे हरूफ से कम होने लगी। सियाह हरूफ, उसका सियाह मोती जो रुमाल में रखा था, और साथ कंकर भी। उसके दिल में दूसरे ख्याल आने लगे। उसने सर झटका और आयत पर तवज्जो दी। वो लोग जो तुम में से ईमान लाए हैं और उन्होंने अच्छे काम किए हैं, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि उनको ज़रूर ज़मीन पर जाननशीन मुकर्रर करेगा, जैसा कि उनसे पहलों को मुकर्रर किया। उनके लिए जिस दीन को पसंद किया है उसे ज़रूर मुस्तहकम करेगा और उनके खौफ ज़रूर अमन में बदलेगा। बस शर्त यह है कि वो मेरी इबादत करते रहें और मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराएं। सूरह नूर आयत नंबर 55। लम्हे भर को कमरे में रोशनी भर गई। सोने के पतंगे से हरसू गिरने लगे। नूर था ऊपर नूर के। वो अल्फाज बहुत ही खूबसूरत और पुरुमीद थे। क्या वाकई ऐसा हो सकेगा? क्या वाकई ही उसे अपने दीन की सबाती नसीब हो सकेगी? कभी कभी कुरान की बातें इतनी पुरुमीद दिखाई देती थीं कि अपनी नाउमीद ज़िंदगी से रिलेट करना उसे मुश्किल लगता था। मगर मरियम खानम ने कहा था कि यकीन से मांगें तो ज़रूर मिलता है। एक दफ़ा इन आयात पे यकीन करके तो देखे, कौन जाने। उसने कुरान बंद करके आराम से बुक शेल्फ पे रखा और आके आंखों पे बाजू रखे लेट गई। अभी वो सिर्फ सोना चाहती थी। थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। सुबह वो उठी तो पहला ख्याल उन आयात का आया था। हाँ, कमरे में अब सिर्फ सूरज की रोशनी थी और सुबह की ठंडी हवा। रात वाली रोशनी अब उधर नहीं थी। इंसान उसी ख्याल के साथ उठता है जिसके साथ वो सोया था। शायद इसीलिए इंसान जिस ईमान के साथ मरेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। दरमियान का दो रानियां बेमानी था। वो बाल लपेटती बाहर आई। सारा घर अभी भी सो रहा था। लाउंज और किचन के बीच अध खुली दीवार से नूर बानो काम करते हुए नजर आ रही थी। पस मंजर में कोई मानूस गैर मानूस सी आवाज आ रही थी, नूर बानो नाश्ता। मैंने नताशा बीबी के लिए मैंगो स्लश बनाया था, आप पियेंगी? वो सर हिलाते हुए आगे आई, काउंटर से ग्लास उठाया और स्लश वाले जग को उसमें उंडेला। कूटी हुई बर्फ और जूस की धार उसमें गिरने लगी। फिर वो पास रखी कुर्सी पे बैठी और ग्लास लबों तक ले जाते हुए यूं ही सर उठाया। गोल दायरे में घूमती हुई कांच और लकड़ी के टकराने की मध्यम आवाज़, कांच की गुलाब की पंखड़ियाँ और सिल्वर रॉड। लबों तक जाता हुआ ग्लास फौरन नीचे आया था। आंखों की पतलियां बेयकीनी से फैलीं। लाउंज और किचन की दरमियानी दीवार के ऐन ऊपर उसका विंड चाइम हवा से झूल रहा था। ये यहाँ कैसे आया? ये किसने लगाया? उसने हैरत और शौक से नूर बानो की तरफ देखा। काम करती नूर बानो ने पीछे मुड़कर विंड चाइम को देखा। उसकी आंखों में अचंभा उभरा। फिर उसने नासमझी से नफ़ी में सर हिलाया। मुझे नहीं पता बाजी, मैंने तो अभी देखा। ये तो मेरा है, तुर्की में मुझसे गुम हो गया था। ये यहाँ कैसे आया? ये यहाँ किसने लगाया? वो नूर बानो से कम और खुद से ज़्यादा बात कर रही थी। नूर बानो हरासा सी हो गई। मैं तो पहले ही कहती थी बाजी कि हमारे घर में जिन है। मगर वो सुने बगैर तेजी से किचन से बाहर आई। सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो स्लश का ग्लास हाथ में पकड़े नंगे पैर तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। पाँव पर लंगे बैंडेज अब खुल चुके थे, मगर जख्मों के निशान वहीं थे। 1 2 3 4 कदम जैसे जीनों पे नहीं, उसके दिल पर पड़ रहे थे। सांस तेज तेज चल रहा था। उसे नहीं पता वो चंद सीढ़ियाँ चंद सदियाँ क्यों बन गई थी, जैसे ये फासला कभी ख़त्म नहीं होगा। वो फुल्ले तनफ्फुस के साथ ऊपर आई और धड़कते दिल के साथ आखिरी कमरे का दरवाज़ा धकेला। गेस्ट रूम के बेड पर एक खुला हुआ बैग पड़ा था, जिसमें से शर्ट निकालते हुए वो बेड के साथ ज़रा झुका हुआ खड़ा था। आहट पर उसने सर उठाकर देखा। हया चौखट पर स्लश का ग्लास हाथ में लिए उसे फटी फटी नज़रों से देख रही थी। जहाँ उसे देखकर चंद हमें कुछ कह नहीं पाया, फिर धीरे से मुस्कुराया।
شرٹ بیگ پر رکھی اور قدم قدم چلتا اس تک آیا۔ نیلی جینز اور سرف شرٹ میں وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ مرحبا۔ حیا سے چند قدم دور رک کر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیتے ہوئے اس کو سلام کیا۔ حیا چند لمحے ویسے ہی ساکھ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کے ادھ کھلے لب بچھ گئے، پریشانی کی رگ تن گئی اور حیرت زدہ آنکھوں میں یکایک غصہ آ گیا۔ ایک دم سے اس نے سلج سے بھرا گلاس جہاں پہ الٹ دیا۔ تم وہاں مرنے کے لیے مجھے چھوڑ گئے تھے؟ میں وہاں کتنی دفعہ مری ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، اور اب تم آ کر کہتے ہو مرحبا؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ سلج جہاں کی شرٹ پر گرا تھا وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ پہلے اس نے اپنی شرٹ کو دیکھا اور پھر حیا کو، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ حیا نے یہ کیا ہے۔ ایک دفعہ پھر یہ کیا ہے۔ حیا وہ لمحے بھر کو کچھ بول ہی نہ پایا۔ کچھ مت کہو، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے بے وقوف ہوں جو میں نہیں سمجھتی؟ شاید پتہ نہیں تم وہاں گئے بھی تھے یا نہیں، میں نہیں جانتی وہاں کون تھا، مگر میں نے وہاں بارودی سرنگیں پھٹتے دیکھی، میں نے وہاں پر گولیاں چلتے سنی، میں نے وہاں پر دھواں دیکھا۔ میں نہیں جانتی وہاں پر کیا ہوا، مگر جو بھی ہوا اس کے پیچھے تمہارا ذہن تھا۔ میں جانتی ہوں جہان، تم ہمیشہ چیزیں پلان کرتے ہو، مگر تم نے کہا تھا کہ اس دفعہ کچھ پلان نہیں کرو گے، لیکن تم نے کیا تھا۔ اگر تم مجھے بتا دیتے میں کتنا پریشان رہی، میں کتنی تڑپی، میں کتنی بے سکون رہی ہوں ان چند دنوں میں، اندازہ نہیں ہے تمہیں۔ وہ وہیں بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھی اور پھر ایک دم ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ جہاں نے ایک دفعہ پھر گردن جھکا کر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھا اور پھر فرش پہ گرے پلاسٹک کے گلاس کو۔ شکر ہے پلاسٹک کا تھا، سو ٹوٹا نہیں۔ تم نے کیا کیا اس وقت میں نہیں جانتی، مگر جو بھی کیا وہ بہت برا تھا۔ اگر وہاں میرے دل کو کچھ ہو جاتا، میں شوق سے ہی مر جاتی، تو تم کیا کرتے؟ مگر تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ روتے روتے کہہ رہی تھی۔ اگر تمہاری یادداشت ٹھیک سے کام کر رہی ہے تو تمہیں یاد ہوگا میں نے کہا تھا فوراً وہاں سے چلی جانا۔ اگر تم نے سب کچھ دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے تم وہیں پر تھی، تم نے میری بات نہیں مانی۔ حیا نے ایک دم سے گیلا چہرہ اٹھایا۔ میں چلی بھی جاتی تو کتنا دور جاتی، چند میٹر دور ہی تو کھڑی تھی ہماری جیپ۔ کیا مجھے وہاں تک سرنگیں پھٹنے، دھماکے اور گولیوں کی آوازیں نہ آتی؟ اور ایک تاریخ خاموش رات تھی اور تم جانتے تھے کہ مجھے آواز آئے گی، اسی لیے تم نے مجھے کہا تھا کہ میں سرحد تک نہ جاؤں۔ کیا تم واقعی سرحد کے پار گئے تھے؟ کیا پتہ تم گئے ہی نہ ہو، مجھے تمہاری کسی بات کا یقین نہیں جہان۔ کتنے دن وہ مضطرب، بے چین اور دلگیر رہی تھی، اور اب کتنے مزے سے وہ آ کر اسے کہہ رہا تھا مرحبا۔ یعنی تم نے میری بات نہیں مانی، یعنی تم ہمیشہ اپنی مرضی کرتی ہو، اور اگر میں اپنی مرضی کروں تو تم غصہ کرتی ہو۔ اور جہان نے سر جھکا کر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھا۔ کیا کچھ رہ گیا جو تم نے میرے اوپر نہیں توڑا؟ ایک ہی دفعہ توڑ لو تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے، وہ خفگی سے بولا۔ حیا نے اس کی گیلی شرٹ کو دیکھا، اسے ذرا بھی افسوس یا پچھتاوا نہیں تھا، فی الحال وہ اسی قابل تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا ترکی اور شام کا بارڈر سب سے آسان بارڈر ہے۔ میں نے تمہیں یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ تمہیں نہیں پکڑ سکتے، وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتے جب تک ہم نہ چاہیں۔ آسان بارڈر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ منہ اٹھا کر سرحدی باڑ سے چلے جائیں گے۔ آسان بارڈر کا مطلب یہ تھا کہ اسے بارڈر پر سرحدی افواج کو ڈاج دینا آسان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہوا باتھ روم کی طرف گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ شرٹ کا گریباں تولیہ سے صاف کرتے ہوئے واپس آیا تھا۔ ہم ترک اور شام کا بارڈر اسی طرح کراس کرتے ہیں۔ کمانڈر شیعہ تھا، اس لیے مجھے چاہیے تھا کہ میں اسے ایران سے کال کرواتا، اور ایران میں میرے پاس بہترین آپشن عائشی تھی۔ اس نے انہیں فون کر کے ایک ایسے کرمنل کے بارے میں بتایا جسے وہ پکڑنا چاہتے تھے۔ حالانکہ وہ آدمی ایک ہفتہ پہلے ترکی سے شام جا چکا تھا، لیکن ان سیکیورٹی فورسز والے گدھوں کو نہیں معلوم تھا۔ شرٹ صاف کر کے اس نے گردن کے اوپر جوس کے قطرے بھی اس نے تولیے سے صاف کیے اور گلہ آمیز نظروں سے حیا کو دیکھا۔ اور اگر تم کسی پر کچھ گرانے سے پہلے اس کی بات سن لیا کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے جس کرمنل کے بارے میں بتایا تھا وہ وہاں پر جا ہی نہیں رہا تھا۔ جو بندہ میری جگہ بارڈر سے اس پوسٹ تک گیا تھا اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ جب وہ اسے پکڑ لے گئے تو 6 ماہ اسے جیل میں رکھیں گے اور پھر چھوڑ دے گی، اور ان 6 ماہ میں اس کے گھر والوں کا بہت اچھا گزارا ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک ڈویژن تھا جو اپنی طرف سے ہم سیکیورٹی فورسز کو دیتے ہیں تاکہ وہ منجری کی گئی چوکی کی طرف اپنا فوکس رکھیں، اور ایسے میں ان کی توجہ کسی قریبی چوکی سے ہٹ جایا کرتی ہے اور ہم ان کی اسی بے دہانی کا فائدہ اٹھا کر بارڈر پار کر جایا کرتے ہیں۔ ترکی اور شام کا بارڈر سب اسی طرح کراس کرتے ہیں، ایک بندہ پکڑواتے ہیں اور پوری کی پوری فیملی قریب ہی کہیں دوسری جگہ سے بارڈر پار کر لیا کرتی ہے۔ اور جو بارودی سرنگ پھٹی وہ ان لوگوں سے بہت دور تھی، صرف افراتفری پھیلانے کے لیے کیا تھا میں نے یہ۔ تو اسی لیے اس کے جوتوں کا رخ بائیں طرف تھا، وہ بارڈر کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا، اس نے جانا ہی بائیں طرف تھا۔
کچھ نہیں تو کچھ تو تھا جو جہان نے اسے سکھایا تھا، مگر اس سے سیکھی ہوئی بات کو وہ پہلے اپلائی کر لیتی تو اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا کہ وہاں پر سیکیورٹی فورسز والے تیار ہیں، بارودی سرنگ پھٹے گی، گولیاں چلیں گی، تو کیا تم مجھے وہاں جانے دیتی؟ تم پریشان ہو جاتی، تم اتنے دن پریشانی میں گزارتی کہ کہیں میرا ڈویژن ناکام تو نہیں ہوگا، کہیں یہ نہ ہو کہ سیکیورٹی فورسز والوں کو اندازہ ہو گیا اور انہوں نے آس پاس کی فورس بڑھا دی ہو۔ تم اسی طرح کی باتیں سوچتی رہتی اور پریشان ہوتی، اسی لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ مگر نہیں، وہ حیات سلیمان ہی کیا جو میری بات مان لے، جو اپنی عقل سے بے عقل والے کام نہ کیا کرے۔ گیلے تولیے کو صوفے کی پشت پر ڈالتے ہوئے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ حیا نے بھیگے رخسار ہتھیلی کی پشت سے صاف کیے۔ اور وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ ایک دفعہ ابا نے دیکھا تھا؟ اب مت ظاہر کرنا کہ تمہیں یاد نہیں ہے۔ وہ عائشہ تھی۔ عائشہ تم سے کبھی اتنی بے تکلف ہو ہی نہیں سکتی، سچ بتاؤ۔ نہیں، انفیکٹ مجھے یاد آیا، وہ میری سیکرٹری تھی دیمت، اور وہ جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اصل بات کبھی نہیں بتائے گا۔ اب بھی کچھ باتیں تھیں جو اسے نہیں بتاتا تھا، مگر فی الوقت وہ اس کو کچھ بتانا چاہتی تھی۔ میں وہاں تمہارے لیے گئی تھی جہان، میں ترکی تمہارے لیے گئی تھی۔ جہان کے خفا چہرے کے تنے ہوئے نفوذ ذرا ڈھیلے پڑے اور پھر ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ ویری گڈ، میں یہی سننا چاہتا تھا۔ وہ بہت محظوظ ہوا تھا۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تم وہاں کپادوکیا دیکھنے کے لیے نہیں آئی۔ کپادوکیا کی بات کون کر رہا ہے جہان؟ اس نے اکتا کر ٹوکا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تم نے مجھے کپادوکیا خود بلایا تھا، ورنہ تم کبھی مجھ سے ماہسن والی بات نہ کہتے۔ تم چاہتے تھے کہ میں وہاں آؤں، لیکن میں کپادوکیا کی بات کر نہیں رہی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور جب وہ بولی تو اس کی آواز پہلے سے ہلکی تھی۔ میں ترکی تمہارے لیے گئی تھی جہان، میں نے سبانجی کا اسکالرشپ تمہارے لیے لیا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی، میں تم سے ان سارے گزرے ماہ و سال کا حساب لینا چاہتی تھی جن میں نے تمہارا انتظار کیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے تمہارا نام کب سنا میں نہیں جانتی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہارا نام ہمیشہ میرے نام کے ساتھ رہا تھا۔ اب تم اس کو محبت کہو یا جو بھی کہو، مجھے نہیں پتا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں، نہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو میجر احمد۔ آخر میں وہ بیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ جہان نے ایک دم سے اسے دیکھا اور پھر دروازے کو۔ آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ حیا کی مسکراہٹ ذرا سی سمٹی۔ بے اختیار اس نے تھوک نگلا۔ اف، ایک بات تو رہ ہی گئی، سن بھی لے تو کیا ہوگا؟ انجان بنتے اس نے شانے چٹکے۔ میں نہیں چاہتا ابھی کسی کو پتہ چلے، سمجھا کرو نا۔ وہ ذرا سا جھنجھلایا تھا۔ اس روز جب تایا فرقان وغیرہ تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے اور تمہیں الزام دے رہے تھے تو میں نے، وہ ذرا سی کھنکھاری، میں نے ہر چیز بتا دی ان کو۔ بات کے اختتام پہ اس نے جہان کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے اچنبھا اترا اور پھر تم نے سب کو کیا بتا دیا؟ وہ بری طرح سے چونکا۔ وہی جو سچ تھا، وہی جو تمہیں بہت پہلے ان کو بتا دینا چاہیے تھا، مگر تم میں ہمت ہی نہیں تھی، سو میں نے سوچا تھوڑی سی ہمت میں کر لوں اور میں نے بتا دیا، بس۔ وہ جتنی لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، اس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکن اس کے برعکس تھی۔ جہان کس طرح ری ایکٹ کرے گا اس پہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تب یقین جو نہیں تھا کہ وہ آ جائے گا، مگر تم نے ایسا، اف حیا، اف۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے، وہ متفکر سا نظر آنے لگا تھا۔ پتہ نہیں اب سب کیسے ری ایکٹ کریں گے۔ ایک دفعہ پھر نیا ایشو، میں مزید ایشو افورڈ نہیں کر سکتا، وہ جھنجھلایا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ وہ ایشو بنائیں گے؟ وہ کوئی ایشو نہیں بنائیں گے جہان، تمہیں شاید ایک بات نہیں پتہ۔ اس کے دل کی دھڑکن نارمل ہوئی اور جھک کر فرش سے پلاسٹک کا گلاس اٹھایا، پھر سیدھی ہو کر مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں دنیا کی ہر تہذیب، ہر ملک، ہر علاقے کا پتہ ہوگا، تمہیں بہت سی زبانیں آتی ہوں گی، مگر ایک جگہ تم غلطی کر گئے ہو، تم پاکستان میں کم رہتے ہو نا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم پاکستانی بھلے ماشاء اللہ کے جتنے بھی خلاف ہو جائیں، ہمیں اپنے جرنیلوں، ڈکٹیٹر سے کتنے ہی شکوے کیوں نہ ہوں، ہم ان کی پالیسیز سے کتنے ہی اختلاف کیوں نہ کریں، مگر ایک بات ہمیشہ سے طے ہے کہ ہم اپنی فوج سے واقعی محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کے متفکر چہرے پہ ذرا سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ اور کیا اس ہم میں تم بھی شامل ہو؟ یہ ایک پہیلی ہے اور اس کا جواب تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا۔ اب تم کام کرو اور میں ذرا عائشہ کو بتا دوں کہ تم واپس آ گئے ہو۔ کون عائشہ؟ وہ جیسے بہت الجھ کر بولا۔ وہ ٹھہر گئی، ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ کون عائشہ؟ میرا مطلب تھا پھپھو کو بتا دوں۔ آف کورس، تمہاری طرح میں بھی کسی عائشہ کو نہیں جانتی۔ جہان نے اس بات میں سر ہلایا، یعنی اب اسے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہوگی، عائشہ بہارے کا باب بند ہو گیا تھا۔ کیا اب تمہیں کہیں جانا ہوگا یا تم گھر پہ رہو گے؟
کیوں نہیں جانا ہوگا؟ آج تو ویسے بھی میرا یوم قیامت ہے، یوم حساب، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ ان 3 سال کا حساب دیتے ہوئے بھی ایک عمر نکل جائے گی۔ وہ واپس بیگ کی طرف مڑنے لگا، مگر ایک دفعہ پھر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھ کر رکا۔ اور یہ آخری دفعہ ہوا ہے، ٹھیک؟ اس نے حیا کے ہاتھ میں پکڑے گلاس اور اپنی گیلی شرٹ کو دیکھتے ہوئے تنبیہ کی۔ حیا نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ اپنے لبوں پہ روکی۔ آئی ایم سوری، بس میں غصے میں آ گئی تھی۔ پھر اپنی مسکراہٹ چھپاتی وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ جو پہلی چیز اس نے جہان پہ گرائی تھی وہ بھی سلش ہی تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کا گرایا ہوا سلش وہ آخری چیز ہوگی جو اس نے جہان پہ گرائی ہے یا نہیں۔ البتہ یہ طے تھا کہ اتنی آسانی سے تو وہ اپنی عادت نہیں چھوڑنے والی۔ سارے گھر میں خوشیاں اتر آئی تھیں، وہ خوشیاں جن کا اس نے بہت انتظار کیا تھا۔ پچھلے سال دسمبر میں سبانجی کے میل کے بعد ان 6-7 ماہ میں پہلی دفعہ وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ بہت مشکل سے یہ خوشی اس کو ملی تھی اور وہ اس کو پورا جینا چاہتی تھی۔ ابا اور پھپھو نے فیصلہ کیا تھا کہ جہان اور اس کی منگنی کا فنکشن بھی روہیل اور نتاشا کے ولیمے کے ساتھ رکھا جائے، یعنی اسے بھی دلہن بننا تھا۔ ہاں، رخصتی اس کی ڈگری ختم ہونے کے بعد ہی کی جائے گی۔ فنکشن اس سنڈے کو تھا اور جب سے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا سارے گھر میں افراتفری اور رونق سی لگ گئی تھی۔ جہان زیادہ تر گھر سے باہر رہتا، لیکن جب بھی آتا اس کا استقبال ہمیشہ احترام اور عزت سے کیا جاتا۔ اس کی توقع کے برعکس تایا، ابا، سائمت آئی اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، کوئی گلہ یا کوئی طعنہ نہیں دیا تھا۔ جس نے پوچھنا تھا پھپھو سے پوچھ لیا تھا، شاید اس سے پوچھنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں ہوئی، تایا فرقان میں بھی نہیں۔ وقت بھی کیسے بدل جاتا ہے۔ ہاں، البتہ وہ اس سے اس کی جاب کے بارے میں، اس کی کیریئر کے بارے میں اور اس کے آنے والے کاموں کے بارے میں ضرور پوچھا کرتے تھے، اور وہ ان کے سامنے بیٹھا دھیمے لہجے میں مختصر سے جواب دے رہا ہوتا تھا۔ ایک لحاظ سا تھا جو اس سب نے اپنے اور اس کے درمیان کھڑا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس سب سے خوش بھی تھا یا نہیں، مگر وہ بہت خوش تھی۔ اس وقت بھی کچن میں بیٹھے مہمانوں کی لسٹ بناتے وہ مسلسل خود ہی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے مقابل میں چیز کیک کے آمیزے میں چمچ ہلاتی ارم نے دزدیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے فنکشن کا جوڑا لے لیا؟ جب ارم سے اس کی مسکراہٹ صحیح نہ گئی تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ اسے فاطمہ سے اسپیشل چیز کیک کے لیے بلوایا تھا کیونکہ وہ فیملی میں سب سے اچھا چیز کیک بناتی تھی۔ اس کی بات پر حیا ذرا سی چونکی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ آرڈر تو دے دیا تھا مگر ابھی پک نہیں کیا۔ ہاں، ویسے کافی لکی ہو تم، ہے نا؟ ارم نے چمچ گول گول ہلاتے ہوئے کہا۔ کتنی آسانی سے بیٹھے بٹھائے اتنا ہینڈسم شوہر تمہیں مل گیا۔ بیٹھے بٹھائے؟ حیا نے تعجب سے سوچا، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے پاؤں پہ زخموں کے نشان ابھی موجود تھے۔ بیٹھے بٹھائے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ارم نہیں جانتی تھی کہ اس خوشی کو پانے سے پہلے وہ کتنے صحرا ننگے پاؤں آبلا پا چلی تھی، وہ کتنا جلی تھی، کتنا سہا تھا اس نے۔ ارم تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر اسے جتانا بیکار تھا۔ اس فنکشن اور اس کی گہما گہمی میں حیا اتنی خوش تھی کہ اس نے ویڈیو والی بات کو دوبارہ نہیں چھیڑا تھا۔ شاید ارم اب جہان کے آنے کے بعد احساس کر کے خود ہی وہ ویڈیو واپس لے لے، شاید کچھ نہ کچھ وہ کر لے۔ لاؤنج میں پھپھو اور اماں ولیمے کے انتظامات ڈسکس کر رہی تھیں۔ حیا کے لبوں پہ پھر سے مسکراہٹ امڑ آئی۔ اماں، نتاشا آ گئی شاپنگ سے؟ ہاں، ابھی آئی ہے، ساڑی لے کر مجھے دکھا کر اندر رکھنے گئی ہے، فاطمہ نے ہلکا سا سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ روہیل کا کمرہ اوپر تھا، البتہ فاطمہ کے چہرے پہ ناخوش سا تاثر تھا۔ حیا، جاؤ نتاشا کو بلا لاؤ، پھپھو کو بھی دکھا دے ساڑی، تمہاری پھپھو اندر تھی جب وہ مجھے دکھا رہی تھی۔ اماں نے یاد آنے پہ اسے پکارا۔ ان کے چہرے پہ البتہ دبی دبی سی کڑن تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے وہ پین کاغذ وہیں چھوڑ کر اٹھ گئی۔ جہان کا کمرہ سیڑھیوں سے اوپر راہداری میں ایک کونے پہ تھا تو روہیل کا دوسرے کونے پہ۔ وہ آخری زینہ چڑھ کے اوپر آئی تو دیکھا جہان اور نتاشا روہیل کے کمرے کے سامنے کھڑے ہنستے ہوئے کچھ بات کر رہے تھے۔ نتاشا کے ہاتھ میں 3-4 بڑے بڑے شاپنگ بیگز تھے اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کر خالص امریکی انداز میں تیز تیز بولتی کچھ بتا رہی تھی۔ اتنے فاصلے سے آواز تو نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے، مگر خوش مزاجی شناسائی اس کے ابرو تن گئے۔ اتنے ہنس کر کبھی مجھ سے تو بات نہیں کی ہوں نتاشا، اس نے پکارا۔ دونوں نے بے اختیار اسے مڑ کر دیکھا۔ جہان استقبالی انداز میں ذرا سا مسکرایا، مگر وہ ایک ناراض نگاہ اس پہ ڈال کر آگے آئی۔ نتاشا، اماں بلا رہی ہیں، پھپھو کو کپڑے دکھا دو۔ اوکے۔ نتاشا نے ایک نظر جہان کو دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا اور نیچے چلی گئی۔ وہ چپتی ہوئی نگاہوں سے نتاشا کو دیکھتی ہوئی جہان کی طرف آئی، جہان کی طرف پلٹی۔ کیا بات ہو رہی تھی اپنی بچپن کی سہیلی سے؟ وہ ذرا سا ہنس دیا۔ نہیں بھئی، میں تو تمہاری وجہ سے اتنا خوش اخلاق اور
اتنا خوش اخلاق ہو رہا تھا، تمہاری بھابھی ہے نا، میری وجہ سے تم کچھ نہیں کرتے، اور اگر کچھ کرنا ہے تو شام میرے ساتھ فنکشن کے کپڑے لینے آ جاؤ، اگر تمہیں نہیں پسند ہوئے تو بدل لیں گے۔ نتاشا کو بھول کر اسے کپڑوں کی بات یاد آ گئی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں ہماری منگنی کتنی دفعہ ہوگی، وہ اس فنکشن کے آئیڈیا سے اکتا جاتا تھا۔ اب ہو رہی ہے تو ہونے دو نا، یا تم آج شام چلو گے؟ نہیں، شام میں ذرا بزی ہوں، کل چلوں گا، پرومس۔ وہ نیچے آئی تو پھپھو اکیلی بیٹھی تھی، اماں وہاں نہیں تھی، نہ ہی نتاشا۔ نتاشا سائمہ بھابھی کی طرف گئی ہیں انہیں شاپنگ دکھانے، تمہاری اماں لان میں ہیں۔ اس کے پوچھنے پہ پھپھو نے بتایا تھا۔ اوکے، اس نے سر پہ دوپٹہ لیا اور پورچ کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئی۔ پٹ ذرا سا کھولا تو برآمدے میں فاطمہ اور روحیل روبرو کھڑے نظر آئے۔ فاطمہ غصے اور خفگی سے روحیل سے کچھ بحث کر رہی تھی اور وہ آگے سے کچھ کہنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یہ پہن کر جائے گی وہ ولیمے میں، حد ہوتی ہے روحیل، وہ گھر میں کیا کیا پہنے نہیں پھرتی، میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اور تمہارے ابا کو برا نہیں لگتا، مگر اس فنکشن میں ہزاروں لوگ ہوں گے روحیل، کچھ احساس ہے تمہیں؟ مگر اماں ایسا کیا؟ مگر اماں اس کی نہیں سن رہی تھی۔ شلوار قمیض لہنگا کچھ لے لیتی، بھلے سر پہ دوپٹہ نہ لیتی تب بھی خیر تھی، مگر یہ سلیو لیس بیک لیس بےہودہ سی ساڑی اٹھا کر لے آئی ہے تمہاری بیوی۔ ہمارے خاندان میں کبھی ایسا لباس پہنا ہے کسی نے؟ اماں کیا ہو گیا ہے؟ حیا بھی تو سلیو لیس پہن لیتی تھی۔ وہ اماں کے تم مانو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ میری بیٹی کا نام مت لو، وہ ایک دم غصے میں آ گئی تھی۔ میری بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے تو عبایا پہن کر چہرہ ڈھانپ کر نکلتی ہے، خاندان میں کوئی نہیں ہے جو میری بیٹی کے برابر کا ہو۔ مگر اماں پہلے تو حیا بھی، پہلے کی بات مت کرو روحیل، ہم حیا کی بات کر بھی نہیں رہے، ہم تمہاری بیوی کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کروں گا اس سے، وہ جسے جان چھڑانے والے انداز میں بولا تھا، مگر اماں کنونس نہیں ہوئی تھی۔ وہ اور بھی کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر حیا دبے قدموں واپس پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، دل بھر آیا تھا۔ ابھی کل ہی تو جب وہ شاپنگ پہ جانے کے لیے دھلے کپڑوں میں سے عبایا ڈھونڈ رہی تھی تو اماں جھنجھلا کر کہہ رہی تھی کہ ہر وقت اتنا برقع کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اماں اس کے بارے میں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ دل سے تسلیم کر لینے اور زبان سے اعتراف کر لینے میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق اماں پاٹ نہیں سک رہی تھیں۔ وہ واپس کچن کی طرف آئی جہاں ارم بیٹی ابھی تک آمیزے کے ساتھ لگی تھی۔ نتاشا بھی اسی پل شاپنگ بیگز اٹھائے سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دی تھی۔ حیا نے کاؤنٹر پہ رکھے ڈبے کے ڈھکن کو بند کرنے سے پہلے ایک دفعہ جوڑے کو دیکھا اور پھر جہان کے چہرے کو۔ کیسا لگا تمہیں؟ اس نے ذرا اشتیاق، ذرا فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ جہان کو اچھا بھی لگتا ہے یا نہیں۔ ہاں اچھا ہے، وہ شاپ میں شاید اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ذرا سے شانے اچکائے۔ حیا نے ایک دفعہ پھر اس طے شدہ جوڑے کو دیکھا۔ حالانکہ منگنی اور نکاح جیسے موقعوں پہ لڑکیاں لائٹ پنک، پستہ گرین یا ہلکا نیلا پہننا پسند کرتی تھیں، پھر بھی اس نے یہ رنگ منتخب کیا تھا۔ وہ لمبا گھیر دار پاؤں تک آتا فراک تھا، ساتھ چوڑی دار پاجامہ، سارا لباس ایک ہی رنگ میں تھا، گرے کلر، اور گرے کا بھی درمیانہ سا شیڈ، نہ بہت ہلکا نہ بہت گہرا۔ پورے فراک پر ڈائمنڈ ٹیز اور سفید موتیوں کا کام تھا۔ گرے اور سلور کا کمبینیشن۔ پھپھو اس کو وائٹ گولڈ اور ڈائمنڈ کا سیٹ دے رہی تھیں اور اس کی مناسبت سے اس کو یہ رنگ سب سے بہترین لگا تھا۔ حیا نے ڈبہ بند کیا اور اسے شاپنگ بیگ میں ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جہان اس کے پیچھے چلتا ہوا باہر آیا۔ کیا تمہیں واقعی پسند آیا؟ تمہارے چہرے سے تو نہیں لگ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ ذرا متفکر سی بولی۔ نہیں، مجھے واقعی پسند آیا، بہت اچھا کلر تھا، لیکن اگنیشن میں چابی ڈالتے ہوئے جہان نے ذرا سے شانے اچکائے۔ لیکن میں صرف یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا؟ وہ جانتی تھی کہ وہ بات کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، پھر بھی اس نے جہان انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تم اس لباس کے ساتھ، میرا مطلب ہے تم اپنا پردہ کیسے کرو گی دلہن بن کر؟ وہ شاید کافی دیر سے یہی سوچ رہا تھا۔ حیا کے لبوں پر ایک ہلکی سی پراسرار بھری مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ کر لوں گی۔ گاڑی اب سڑک پہ دوڑ رہی تھی تو وہ ذرا سا مسکراتے ہوئے ونڈ سکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اس کامدار لباس کے اوپر برقع لوگی یا چادر وغیرہ؟ نہیں، میں برقع نہیں لوں گی۔ تو تم کیا اس کے کام والے دوپٹے سے نقاب کرو گی؟ جہان کو کہتے ہوئے بھی یہ بات بہت عجیب سی لگ رہی تھی، بہت ہی آکورڈ۔ نقاب نہیں، کامدار دوپٹے سے نقاب، اور اسے شاید لگا تھا کہ حیا آگے سے اس کی بات کی تصدیق کر دے گی۔ نہیں، میں دوپٹے سے نقاب تو نہیں کروں گی۔ تو پھر تم کیا کرو گی؟ حیا نے آنکھوں میں اسی مسکراہٹ کو سموئے گردن موڑ کر جہان کو دیکھا۔ وہ جیسے اس بات پہ بہت سوچنے کے باوجود بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔
جہان، کچھ باتوں میں تم سے زیادہ اسمارٹ ہوں. تم ہی نے تو کہا تھا کہ رستہ ہوتا ہے، میں نے بھی رستہ نکال لیا ہے. اچھا چلو دیکھتے ہیں تم کیا کرتی ہو. وہ اس کی بات پر محظوظ ہو کر ذرا سا مسکرایا. تھوڑی ہی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ گاڑی گھر کے بجائے کسی اور جانب جا رہی ہے. کیا ہم گھر نہیں جا رہے؟ اس نے ذرا تذبذب سے پوچھا. پہلے ہمیں کچھ اٹھانا ہے، میں نے ایک بیکری پہ کچھ آرڈر کیا تھا. وہ سٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے موڑ کاٹ رہا تھا. حیا کو چنبا ہوا. باہر رات ہو چکی تھی اور ان لوگوں نے ڈنر پر گھر پہنچنا تھا. ایسا کیا آرڈر کیا تھا تم نے؟ شاید تمہیں یاد ہو میں نے تمہارا ایک جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا. اور حیا کا سانس لمحے بھر کے لیے تھما. کیا تم نے میرے لیے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا ہے؟ وہ حیرت زدہ ہی تو رہ گئی تھی. تمہیں لگتا ہے میں اتنا فارغ ہوں؟ میں نے صرف ایک بیکری پہ آرڈر دیا ہے اور اب ہم نے اسے پک کرنا ہے. کل ہماری منگنی تیسری دفعہ ہو رہی ہے، سو اس سے پہلے مجھے حساب برابر کرنا ہے. مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ بولا تھا. لیکن تم نے خود تو نہیں بنایا نا؟ مگر پیسے تو میں ہی دے رہا ہوں نا. اور یہ بات کرتے ہوئے اس غریب آدمی کے چہرے پہ خفگی سمٹ آئی. حیا بے ساختہ گردن موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ جہان اس کی آنکھوں میں آتی مسکراہٹ کو دیکھ پائے. اس بیکر نے بہت محنت سے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا تھا. وہ اتنا ہی پیارا تھا جتنا حیا کا اپنا جنجر بریڈ ہاؤس. یا پتہ نہیں کیوں اسے لگا کہ یہ والا ہاؤس زیادہ پیارا تھا. کاؤنٹر پہ ٹرے میں رکھا وہ خوبصورت سا ہاؤس جس کے اوپر الا بلا کینڈیز، جیلی اور آئسنگ سے ڈریسنگ کی گئی تھی. نہیں، اس کو پیک نہ کریں، یہ ٹوٹ جائے گا، بہت نازک ہے، میں اس کو یوں ہی اٹھا لوں گی. حیا نے احتیاط سے جنجر بریڈ ہاؤس والی ٹرے اٹھا لی. کپڑوں والا شاپر تو ویسے ہی گاڑی میں پڑا تھا. اب وہ ٹرے کو اسی طرح اٹھائے گھر لے جانا چاہتی تھی. اگر اس دفعہ یہ ٹوٹا تو یہ تمہاری غلطی ہوگی. جہان نے باہر نکل کر اسے تنبیہ کی تھی. وہ جواب دیے بنا سہج سہج چلتی گاڑی تک آئی. پھر سارا رستہ وہ ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے رہی تھی. ہاتھ دکھنے لگے تھے مگر اس نے ذرا بھی بد احتیاطی نہیں کی تھی. یہ جنجر بریڈ ہاؤس اسے اپنے والے سے زیادہ پیارا تھا. گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو جہان جلدی سے باہر نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا. یقیناً یہ عنایت اس جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے تھی، بلکہ اپنے پیسے ضائع نہ ہونے کے لیے. وہ ٹرے اٹھائے باہر نکلی. جہان نے پچھلی سیٹ پر پڑا اس کا شاپر اٹھا لیا. چلیے مادام، آپ کے کپڑے ڈرائیور لے آئے گا، وہ مصنوعی بے چارگی سے کہتا راستہ چھوڑ کر اسے آگے جانے کا اشارہ کر رہا تھا. حیا کے لبوں پر مسکراہٹ امڈ آئی. ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ جہان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. یہ گاڑی کس کی ہے؟ شاید کوئی مہمان آیا ہے. اس بات پہ حیا نے گردن موڑ کے دیکھا. پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کے آگے کھڑی گاڑی اور پیروں کے نیچے سے زمین سے رکھنے لگی. اس سیاہ اکارڈ کو وہ ہزاروں گاڑیوں میں بھی پہچان سکتی تھی. پتہ نہیں اس کی آواز لڑکھڑا گئی. ٹرے پہ جمے اس کے ہاتھ مزید سخت ہوئے. جہان کچھ کہے بغیر شاپنگ بیگ پکڑے اس کے آگے آگے اندر آیا. وہ جہان کے پیچھے اندر آئی. ایک ایک قدم بہت بھاری ہو گیا تھا. لاؤنج کے دانے پہ ہی اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا. اس کے قدم چوکھٹ سے ذرا پیچھے جم گئے. وہ تاریک گوشے میں کھڑی تھی. اندر والے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے. وہاں ولید صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا. سامنے ابا، اماں، سائمہ تائی، روہیل، نتاشا، پھپھو، داور بھائی، سونیا سب ہی تھے. سونیا تو چلو شادی شدہ تھی. خاندان کی روایت کے مطابق اس کا پردہ نہیں تھا. اچنبے کی بات تو یہ تھی کہ ارم بھی وہیں کونے میں کھڑی تھی. اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، جیسے وہ کچھ سرو کرنے کے بہانے یہاں آئی ہو اور پھر یہیں کھڑی ہو گئی ہو. جہان اندر آیا، ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر ایک منٹ کہہ کر شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا جیسے انہیں رکھنا ہے اور سیڑھیاں چڑھتے گیا. وہ وہیں اکیلی کھڑی رہ گئی. ٹرے کو پکڑے اس کے ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے تھے. ولید نے جہان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو گردن اس طرف موڑی. حیا کو دیکھتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے منہ پہ امڈ آئی. وہ کچھ مسرور سا واپس ان سب کی طرف مڑا جو ابھی تک الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے. جی سلیمان انکل، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس معاملے میں آرام سے بات کرنی چاہیے. اور مس حیا، سوری مسز حیا، تو یہ جانتی ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ اس نے بات کر کے پھر سے ایک فاتحانہ نظر حیا پہ ڈالی. ابا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں حیا کو دیکھا اور پھر ولید کو. ولید، یہ میرا گھر ہے، یہاں اس طرح کے معاملے ڈسکس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ابا کو جیسے اس کا آنا اور یہ سب کچھ کہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. روہیل، تایا، ابا سب کے ماتھے پہ بل تھے جیسے کسی کو یہ سب پسند نہیں آ رہا. بات گھر کی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ گھر میں کر لی جائے. جو چیز میرے پاس ہے اسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ اتنی آسانی سے میرے شیئر سیل نہیں کر سکتے. ولید، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، داور بھائی ناگواری سے کہتے اٹھنے لگے. روہیل بھی برہمی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. ارم بھی اسی طرح کونے میں کھڑی تھی. شاید کسی نے اسے جانے کے لیے نہیں کہا تھا، یا شاید کہا ہو تب بھی وہ کھڑی ہو گئی ہو. وہ غالباً سارا تماشا دیکھنا چاہتی تھی.
इस सारे में अगर कोई बड़े मजे से बैठी कोक के कैन से घूंट घूंट भर रही थी तो वो नताशा थी, हर फिक्र से बेनियाज, हर सिचुएशन को एंजॉय करती हुई। दावर, तुम इसे जरूर देखना चाहोगे, आखिर इसका ताल्लुक तुम्हारी ही शादी के फंक्शन से तो है। वो कहते हुए खड़ा हुआ और हया की तरफ देखकर अपनी जेब से एक प्लास्टिक रैपर निकाला जिसमें रखी सीडी साफ नजर आ रही थी। क्या मैं इसे चला दूं? उसने सीडी हया को दिखाते हुए पूछा। सब लोग इस बात पर मुड़कर हया को देखने लगे थे। वो जो साख सी खड़ी बिना पलक झपके उसे देख रही थी, उस बात पे बेख्तियार उसके कदम पीछे हटे। कमर दीवार से जा लगी, हाथ में पकड़ी ट्रे बहुत वजनी हो गई थी। उसी लम्हे जहान खाली हाथ सीढ़ियां उतरता दिखाई दिया। जो बात करनी है मुझसे करो। हाँ बोलो, क्या मसला है? वो जैसे अब फारिग होकर बहुत संजीदगी से कहता वलीद के सामने आकर खड़ा हुआ। हया ने उम्मीद से जहान को देखा। वो यकीनन समझ जाएगा कि ये वही वीडियो है। वो अभी वलीद को कुछ दे मारेगा या सीडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसे पूरी उम्मीद थी। उसकी बात पे वलीद की मुस्कुराहट गहरी हुई। ये शो टाइम है और तुम तो इस शो को जरूर देखना चाहोगे। बात के इख्तिताम पे वलीद ने फिर हया को देखा। उसका बार बार हया को देखना सबको उलझन और अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर रहा था। क्या है इस सीडी में? जहान ने संजीदगी से उससे पूछा। अलबत्ता आंखों में जरा सी उलझन थी। वो नहीं समझा था। अल्लाह अल्लाह, वो नहीं समझा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जहान नहीं समझा था। वो कहना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, जहान इससे मत पूछो प्लीज। जहान, इसे घर से निकाल दो, इसे कुछ दे मारो, मगर उसे यहाँ से भेज दो। मगर सारे अल्फाज हलक में दम तोड़ गए। आपके घर की चीजें तो आप जरूर देखना चाहेंगे और उसके बाद आप फैसला करें कि आप मुझे अपनी कंपनी में किस हैसियत से काम करने देंगे। हया का सांस, लाउंज में खामोशी थी। सब सुन रहे थे, बस वही दोनों बोल रहे थे। हया का सांस आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगा। दम घुट रहा था। फिजा में ऑक्सीजन कम हो गई थी। मगर उसमें है क्या? वो रहा टीवी और वो उसके नीचे डीवीडी रखा है। उसको लगा खुद देख लो, बहुत इंजॉय करोगे। इसको लगाकर खुद देख लो, बहुत इंजॉय करोगे। उसने सीढ़ी जहान को पकड़ाई। हया के नथनों से ऑक्सीजन का कोई झोंका टकराया था। सांस, खुशगुमानी, उम्मीद, एक किरण नजर आई थी कि जहान सीढ़ी हाथ में लेते ही तोड़ देगा और वलीद को दे मारेगा। जहान ने जरा तजब्जुब से सीढ़ी को देखा और फिर उसे थाम लिया, मगर उसने उसे नहीं तोड़ा। उसने सीढ़ी को कवर से निकाला, उलट पुलट कर देखा और फिर सर उठाकर वलीद की तरफ मुतवज्जो हुआ। आर यू श्योर कि इसमें ऐसा कुछ नहीं जो किसी की तौहीन का बायस बने? क्या मैं वाकई इसे सबके सामने चला दूं? इसमें जो है वो सब सच है, कोई फिक्सिंग नहीं है। चलाओ, जरूर चलाओ। जहान ने सीढ़ी पकड़े पकड़े ताया अब्बा को देखा। वो उसी उलझी हुई निगाहों से उसे देख रहे थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अचानक हो क्या रहा है। इसी तरह अचानक वलीद का आना, फिर इन सब से कहना कि वो इनसे कोई बात करना चाहता है, और फिर ये सीडी वगैरह। जहान ने मुड़कर इरम को देखा। क्या मैं इसे चला दूं? इसने इरम से इजाज़त मांगी थी। वो इससे क्यों पूछ रहा था? क्या उसे एहसास नहीं था कि ये सीडी इरम ने ही तो वलीद को दी होगी? और इसीलिए इरम ने निहायत ही बेनियाजी से शाने उचकाए, जैसे कह रही हो मेरी बला से। अलबत्ता इसकी आंखों में मुस्कुराहट सी थी, शॉर्ट टाइम की मुस्कुराहट के अब आएगा मज़ा। जहान ने फिर वलीद को देखा, जैसे खुद भी मुतजब्जब था कि इसे सीढ़ी चलानी चाहिए या नहीं। जहान ने एक्सपर्ट सी निगाह उस पर डाली और फिर ओके कहते हुए मुड़ा। उसके कदम दीवार में लगे टीवी की तरफ उठ रहे थे। किचन के खुले खिड़की से हवा का झोंका आया और आधी खुली दीवार पे लटकते विंड चाइम की लड़ियां गोल गोल घूमने लगीं। स्टिक और कांच टकराए। खामोशी में मधहमसा नगमा बज उठा, मातम का नगमा, सोग का नगमा। जहान ने एक कदम मजीद टीवी की तरफ बढ़ाया। बाहर बादल जोर के गरजे, बिजली चमकी और हया के हाथ से जिंजर ब्रेड हाउस की ट्रे गिर पड़ी। हल्के से ठुट की आवाज से ट्रे ऊंधे मुंह जमीन बोस हुई। कोई इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ था। वो सब इस सीडी को देख रहे थे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे दिखाने के लिए वलीद इतना बेचैन हो रहा था। जहान आहिस्ता आहिस्ता चलता टीवी की तरफ जा रहा था। हया का टूटा हुआ जिंजर ब्रेड हाउस उसके कदमों में गिरा पड़ा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो बस सांस रोके लाउंज में बैठे नफूस को देख रही थी। अब्बा, रुहेल, जहान, बाप, भाई, शोहर, कोई उसके साथ न था। कोई उसे इस पराए मर्द ब्लैक मिरर से बचा नहीं सकता था। मगर क्या वाकई कोई नहीं था? अल्लाह ताला, उसने जोर से पुकारा था। अल्लाह का नाम वो वाहिद नाम होता है जिसको बोलने के लिए होंठ हिलाने की जरूरत नहीं होती। उसने भी नकाब तले बंद होठों पीछे जबान हिलाकर उसे पुकारा था। अल्लाह ताला, मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे पास इस वक्त कोई नहीं है जिसे मैं पुकार सकूं। जहान अब टीवी के पास पहुंच चुका था। हया के दिल पे पड़ता बोझ अब बढ़ता जा रहा था। सिर्फ आप हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। आप दें तो कोई छीन नहीं सकता। जहान ने टीवी का बटन ऑन किया और फिर रिमोट से डीवीडी चलाया। अब टीवी स्क्रीन नीली नजर आ रही थी। आप छीन लें तो कोई दे नहीं सकता। जहान झुक कर बटन दबाते हुए डीवीडी की प्लेट बाहर निकाली। दफतन रिमोट उसके हाथ से फिसल पड़ा।
मार्बल के फर्श पे रिमोट गिरा था। चंद लम्हे मजीद गुजरे। मेरी मदद करें, मुझे अकेला ना छोड़ें। जहान रिमोट उठाकर फिर सीधा हुआ। काश रिमोट टूट जाता, मगर वो नहीं टूटा था। हर चीज़ उसके खिलाफ जा रही थी। जहान ने खाली सांचे में सीढ़ी रखी और उसे वापस धकेला। मुझे लोगों के सामने रुस्वा न करें। स्क्रीन पर मेन्यू लिखा आ रहा था। जहान ने ज़रा पीछे होकर रिमोट से प्ले का बटन दबाया। मुझे रुस्वा न करना, प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़। हया ने आंखें बंद कर ली। शायद सीढ़ी न लगे, वो अंदर फंस जाए शायद। मगर चंद ही लम्हों बाद उसे गाने की टोन सुनाई दी थी, शीला की मौसीकी। उसके कदमों तले से ज़मीन से रखने लगी। सर से आसमान हटने लगा था। उसे लगा वो अभी गिर जाएगी, वो अभी मर जाएगी। वीडियो लग चुकी थी, सब देख रहे थे। वो ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। वो एक बार फिर रुस्वा होने जा रही थी। सारी रियाजत, सारी अतात, सब बेकार गया था। रुस्वाई, गुनाह, वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। वो कब्र तक उसके पीछे आएंगे। उसने अपनी सुर्ख होती बंद आंखें खोली। लाउंज का मंजर धुंधला रहा था। उसने अब्बा के चेहरे को देखना चाहा, जो बहुत शॉक्ड से स्क्रीन को देख रहे थे। उसने अपने बाप को सरे बाजार बेइज्जत कर दिया था। उसने रुहेल का चेहरा देखना चाहा, जैसे समझ ना आ रहा हो कि ये क्या हो रहा है। उसने ताया अब्बा के चेहरे को देखना चाहा, गैज़ो गज़ब, गुस्सा, परेशानी की तनी नसें, सुर्ख पड़ता चेहरा। उसने सायमा ताई और अम्मा का चेहरा देखा। हक्का बक्का गाना उसी तरह चल रहा था। उसने नताशा के चेहरे को देखा। वो बड़े सताइशी अंदाज में स्क्रीन को देखती एक्साइटेड सी आगे होकर बैठी थी। कोक का कैन उसी तरह उसके हाथ में था। उसकी निगाहें नताशा से होती हुई जहान के चेहरे पे पड़ी। जहान वो वाहिद शख्स था जो टीवी नहीं देख रहा था। वो सिर्फ चुभती हुई नज़रों से वलीद को देख रहा था। और वलीद, तब उसने देखा, वलीद का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, इतना सफ़ेद जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो। उसी पल उसने इरम को देखा, उसका चेहरा भी उतना ही सफ़ेद। ये क्या? एकदम से हया ने गर्दन घुमाकर स्क्रीन को देखा। नकाब तले उसके होंठ जरा से खुले, आंखों की पतलियां बेयकीनी से फैली। उसे लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। गाना भी वही था, म्यूजिक भी वही था, सीडी भी वही थी, मगर मंजर नहीं। ये शरीफों का मुजरा नहीं था। नहीं, ये उसकी वीडियो तो नहीं थी। ये तो इरम और वलीद। वो तस्वीर का एक स्लाइड शो था। एक एक करके बड़ी बड़ी तस्वीर स्क्रीन पे उभरती और चली जाती। इरम और वलीद की तस्वीर इकट्ठे किसी रेस्टोरेंट में, किसी शॉपिंग एरिया, किसी पार्क में। सारी फ़ोटोज़ सेल्फ फ़ोटोज़ थीं, जैसे वलीद के साथ होकर इरम ने बाजू बढ़ाकर खुद ही मोबाइल से खींची हों। और इस लिहाज से वो दोनों बहुत करीब करीब खड़े थे। हर 2-3 तस्वीर के बाद स्कैन शुदा ईमेल स्क्रीन पे उभरती। इनमें से कुछ फ़िक्रे हाईलाइटेड थे। वो तस्वीर इतनी देर स्क्रीन पे रहती कि वो सब इन हाईलाइटेड फ़िक्रों को पढ़ लेते। फिर अगली तस्वीर आ जाती, इरम और वलीद की ज़ाती ईमेल्स। ये क्या? वलीद एकदम आगे बढ़ने लगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इन टांगों पे घर नहीं जाओगे, वहीं खड़े रहो। जहान का वो उलझन भरा चेहरा, वो तजब्जुब, सब गायब हो गया था। वो इतने सर्द और कटीले अंदाज में बोला कि वलीद के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। उसने शशदर सी निगाहों से जहान को देखा। ये शो टाइम है ना वलीद लगारी, और तुमने कहा था कि इस शो को मैं बहुत इंजॉय करूंगा। मैं तो कर रहा हूँ, तुम भी करो, मगर शायद तुम कोई गलत सीढ़ी उठा लाए हो। ये गलत है, ये सच नहीं है। वलीद लगारी हकला गया। कभी वो सोफे पे बैठे नफूस को देखता, कभी जहान को। हया को देखना तो उसे याद ही नहीं रहा था। अभी तुमने खुद कहा था कि ये हकीकत है, तुम्हारे कौन से बयान पे यकीन करूं मैं? वो दरश्ती से बोला, मगर उसी असना में दावर भाई गुस्से से उठे थे। गठिया इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्लीज़। जहान ने हाथ उठाकर उन्हें उसके करीब आने से रोका। हाथ का इस्तेमाल मुझे भी आता है, मगर यहाँ खवातीन बैठी हैं, इसलिए इस आदमी से मैं खुद निपट लूँगा बाद में। और अभी उसने अंगुश शहादत उठाकर कहर आलूद निगाहों से वलीद को देखते तंबीह की। अभी तुम यहाँ से अपनी शक्ल घुम कर लो, तुमसे मैं बाद में मिलूंगा, क्योंकि ये सीडी मेरे पास है और तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा होने वाला ससुर या उसकी बेटी ये सब देखे। सेनेटर अब्दुल वली की बेटी से रिश्ता हो रहा है ना तुम्हारा? वलीद लड़खड़ा कर पीछे हटा। ताया, अब्बा, अब्बा, रुहेल सब अपनी जगहों से खड़े हो चुके थे। बस नहीं चल रहा था कि इस शख्स को गोली मार दें। आउट! सलमान साहब जब्त से बजोर बोले थे। वलीद अपनी उड़ी रंगत और बदहवास कदमों से पलटा। सामने दीवार के साथ लगी हया खड़ी थी। उसके नकाब से झलकती सियाह आंखों में भी सख्ता तारी था। वलीद इन आंखों में नहीं देख सकता था। वो तेजी से बाहर निकला। बाहर उसी तरह बारिश के कतरे गिर रहे थे। टीवी स्क्रीन पे स्लाइड शो अभी तक चल रहा था। इरम सफ़ेद चेहरे के साथ वो देख रही थी। तस्वीरें थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ये सब फोटो फिक्सिंग होगी, फुप्पो रंजीदगी से बोली थी। हालांकि तस्वीरें बहुत क्लियर थी, मगर ताया, अब्बा और दावर के सुर्ख चेहरे वो इरम को किसी तूफान से बचाना चाहती थी।
तेज बारिश थम चुकी थी, हल्की हल्की बूंदा बांदी जा रही थी, खिड़कियों के शीशों पे गिरती टप टप की आवाज मुसलसल आ रही थी। फुप्पो की बात पे सायमा ताई को तकवीत मिली थी। ये सब झूठ है, इल्जाम है मेरी बच्ची पे। ये सब इरम और हया की तस्वीरें थी। ये लड़का कहाँ से आ गया इनमें? वो अपनी बात मनवाने के लिए जोर से बोली थी। और ये सारी तस्वीरें हया के पास थी, उसी ने दी होंगी इस लड़के को, और नाम मेरी बेटी का लगा दिया। घर चलो तुम लोग, ताया फुरकान कहर बरसाती निगाह से उनको देखते हुए बोले थे। मेरी बात सुने, ये हया के पास थी तस्वीरें, उसने इसीलिए वो लड़का बार बार हया का नाम ले रहा था। मेरी बीवी का नाम मत ले मुमानी। अब्बा साइमा ताई की बात में नागवारी से एहतजाज करने ही लगे थे कि वो जैसे गुस्से से कहता उनके सामने आकर खड़ा हुआ था। ये तस्वीरें शायद आपको अपनी बेटी के लैपटॉप से भी मिल जाएं, मगर मेरी बीवी का नाम अगर किसी ने लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इतनी सख्ती से उंगली उठाकर बोला था कि साइमा ताई आगे से कह न सकी। फातिमा और पुप्पो ने अफसोस से एक दूसरे को देखा, जैसे समझ नहीं आ रही कि क्या करें। घर आओ तुम लोग, ताया ने अब्बा ने बहुत जब्त से सुर्ख पड़ती निगाहों से बीवी को इशारा किया और लंबे लंबे ढक पड़ते बाहर निकल गए। दावर भाई फौरन बाप के पीछे लपके। अब्बा, ये सब मैंने नहीं, ये हया ने, इरम ने उनको आवाज़ देना चाहिए। इरम, जहान ने हैरत और गुस्से से उसे देखा। तुम मेरी बीवी का नाम इन सब में कैसे ले सकती हो? ताया जा चुके थे। इरम ने बेबसी से जहान को देखा। तुम्हें क्या लगता है, तुम लड़कियों को क्या लगता है? हाँ, तुम मोबाइल से मैसेज मिटा दोगी, कॉल रिकॉर्ड हज़फ कर दोगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता इरम बीबी, हर एसएमएस रिकॉर्ड होता है, हर कॉल रिकॉर्ड होती है। एक दफ़ा फिर लो मेरी बीवी का नाम और मैं तुम्हें अपनी एजेंसी से वलीद के फ़ोन पे की गई हर कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग निकलवा कर दिखाऊंगा। मेरे लिए बहुत आसान है। इरम ने खुश्क लबों पे ज़बान फेरी, अपनी माँ को देखा, मगर वो पहले ही बाहर जा रही थी। वो तेज़ी से उनकी तरफ लपकी। चौखट पे खड़ी हया और उसके कदमों में गिरे मलबे को उसने देखा भी नहीं। लाउंज में फिर से खामोशी छा गई थी। सब जैसे एक दूसरे से शर्मिंदा थे, सिवाय नताशा के। वो बड़े मज़े से हाथ झाड़ते हुए उठी, कैन साइड टेबल पे रखा और रुहेल को मुखातिब किया। ऑनेस्टली रुहेल, यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग फैमिली। हकीकत यह है रुहेल, तुम्हारी फैमिली बहुत दिलचस्प है। रुहेल ने हूँ कहते हुए उसे घूरा, माजत ख्वाना अंदाज में बाकियों को देखा। नताशा जहान के साइड से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ चली गई। शो टाइम ख़त्म हो चुका था। अलबत्ता जाने से कबल नताशा ने जो मुस्कुराहट जहान की तरफ उछाली थी, कोने में खड़ी हया के जहन में वो अटक कर रह गई। ये सब कैसे हुआ? वो अभी तक दम बखुद थी, मगर नताशा की मुस्कुराहट, उसका और जहान का बातें करना, फिर उसका इतना बड़ा शॉपिंग बैग उठाकर साइमा ताई की तरफ जाना और फिर वापस ऊपर जाना। वो साइमा ताई को शॉपिंग दिखाने नहीं, इरम का लैपटॉप उड़ाने गई थी। वरना उसे कब से ताई से इतनी मोहब्बत हो गई? वरना जहान को कैसे पता कि सारी तस्वीर इरम के लैपटॉप में थी? वो भी ऊपर कमरे में हया के कपड़े रखने नहीं, बल्कि सीडी लेने गया था। रिमोट गिराते हुए झुक कर उसने सीडी स्वैप की थी। ओह जहान, वो स्वैपिंग का माहिर था। एक एक करके सब लाउंज से चले गए थे। फुप्पो ने अलबत्ता जाते हुए अफसुर्दा निगाहों से जहान को देखा था। ये सब क्या था जहान? वो शायद कोई गलत सीढ़ी उठा लाया था। उसने शाने उचकाए, जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। तुम्हारा हाथ है इसमें, पता है मुझे। वो झिड़क के कहती हुई खफगी से बाहर निकल गई। इस सारे में वो पहली बार हया की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो उसी तरह दीवार से लगी खड़ी थी। जहान को अपनी तरफ देखते पाकर उसने नकाब खींच कर उतारा। उसका चेहरा लट्ठे के मानन सफ़ेद पड़ रहा था। और तभी जहान ने देखा। अल्लाह अल्लाह, ये तुमने क्या किया? ये तुमने कैसे किया जहान? एकदम आंसू टूट कर उसकी आंखों से गिरने लगे। वो परेशानी से जिंजर ब्रेड के मलबे को देखता उस तक आया। मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए तुमने, ये क्यों तोड़ा? जहान, हया ने लबों पे हाथ रखकर खुद को रोने से रोका। फिर आंसू बहते जा रहे थे। मैं बहुत डर गई थी। तुम जानते थे ना कि वो वीडियो वलीद के पास है? मलबे से निगाह हटाकर गहरी सांस लेते हुए उसने हया को देखा। देरीन क्यों में तुमने 2 दफ़ा कहा था कि अगर कोई तुम्हें गाड़ी तले कुचल दे तो? 2 दफ़ा कही गई बात की कोई वजह होती है। मैंने यहाँ आते ही मालूम कर लिया था। सब तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया, सो मैंने भी तुम्हें नहीं बताया। मैं तुम्हें परेशान नहीं, इससे बोला नहीं जा रहा था। हया, आपके अपने किस लिए होते हैं? अगली दफ़ा मुझ पे भरोसा करके देखना। मगर इरम, इसकी तो बहुत जहान के जबड़े की रगें तन गईं। इसका जिक्र मत करो। जब इंसान कुछ गलत करता है तो इसका नतीजा उसको भुगतना पड़ता है। आज किसी एक ने तो रुसवा होना ही था, मगर मैंने एक लड़की से वादा किया था कि जन्नत के पत्तों को थामने वालों को अल्लाह रुसवा नहीं करता। मुझे अपना वादा निभाना था। फिर इसने टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस को देखा। कब तुम जज्बात में आकर चीज़ें फेंकना छोड़ोगी लड़की? साथ ही वो नूर बानो को आवाज़ देने लगा ताकि वो जगह साफ की जा सके। आई लव यू जहान, आई रियली लव यू। वो रुंधी हुई आवाज़ और फिरत मुसरत से रोने और मुस्कुराने के दरमियान बोली थी। जहान ने चूंक कर उसे देखा और फिर दाएं बाएं। मेरी बचपन की सहेली ठीक कहती, इस घर में सब बहुत इंटरेस्टिंग है। वो झिरझिरी लेकर आगे बढ़ गया। नूर बानो इसी तरफ आ रही थी।
حیا یوں ہی عبایا میں ملبوس لاؤنج کے صوفے کے ہتھ پر بیٹھی اور موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا۔ ہتھیلی سے آنسو پوچھتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا۔ ڈاکٹر ابراہیم، میں نے وہ پہیلی حل کر لی ہے۔ وہ مڑ کر چوکھٹ پہ پنجوں کے بل جھکے ہوئے جہان کو دیکھتے ہوئے بولی، جو نور بانوں کے ساتھ جنجر بریڈ کے ٹکڑے اٹھا رہا تھا۔ اچھا، کیا ملا آپ کو پھر؟ وہ دوسری جانب جیسے وہ مسکرائے تھے۔ آیت حجاب سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے۔ میں بتاتی ہوں آپ کو حجاب اور جنگ احزاب کی مماثلت، وہ رندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ جنگ احزاب میں گروہ بھی ہے، بنو قریظہ بھی، خندق بھی، سردی اور بھوک کی تنگی بھی۔ تین طرف خندق تو ایک طرف گھنے درختوں کا سایہ، مضبوط چٹان بھی، جو خاموشی سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اس نے جہان کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹکڑے پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اس کی جینز کی جیب میں ایک سیڑھی جھلک رہی تھی۔ لیکن اگر جنگ احزاب میں کچھ نہیں ہے تو وہ جنگ نہیں ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں جنگ ہوتی ہی نہیں۔ اکا دکا انفرادی لڑائیوں کو چھوڑ کر اصل جنگ ہتھیاروں سے لڑی جانے والی جنگ سے قبل ہی ایک رات طوفان آتا ہے اور دشمنوں کے خیموں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، ان کی ہانڈیاں ان پر الٹ جاتی ہیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے میری ایک چھوٹی دوست نے یہی بات کہی تھی کہ یہ جنگ جیتا کون تھا۔ تب نہیں سمجھی میں، اب سمجھی ہوں۔ جنگ نہیں، وہ لڑائی کی بات کر رہی تھی، لڑائی جو اس جنگ میں ہوتی بھی نہیں۔ آپ کو صبر و انتظار کرنا ہوتا ہے، کسی کو ایک دن اور کسی کو ایک ماہ اور کسی کو کئی سال اور پھر ایک دن۔ آپ بغیر کچھ کھوئے، بغیر کسی محاذ پہ لڑے اچانک جیت جاتے ہیں۔ یہی بات تھی نا سر؟ میرے ذہین بچے، مجھے آپ پہ فخر ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ حیا نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اس غریب آدمی کو دیکھا جو ابھی تک اپنے پیسے ضائع ہونے پر افسوس کر رہا تھا۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، ان کا کیا افسوس کرنا؟ اب ان دونوں کو جنجر بریڈ کے گھروں کو بھول کر رشتوں اور اعتماد سے بنا گھر قائم کرنا تھا۔ صبح قریب تھی، ان کی صبح۔ وہ پارلر کے ڈریسنگ میرر کے سامنے کرسی پہ بیٹھی تھی اور بیوٹیشین لڑکی بڑی مہارت سے اس کو آئی شیڈ لگا رہی تھی۔ اس نے گرے اور سلور فراک پہن رکھا تھا، بال وغیرہ ابھی بنانے تھے۔ اونچا جوڑا بنائیں گی؟ بیوٹیشین نے آئی شیڈو کو آخری ٹچ دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ حیا نے آئینے میں چہرہ دائیں بائیں کر کے آنکھیں دیکھیں، اچھی لگ رہی تھیں۔ فرینچ ناٹ بنا دو۔ اونچے جوڑے میں تو نماز نہیں ہوگی اور 2-3 نمازیں تو فنکشن کے دوران آ جائیں گی، آج نہ پڑھیں تو خیر ہے۔ لڑکی اکتائی تھی۔ اپنی خوشی میں اللہ کو ناراض کر دوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، نیل پالش لگانی ہے یا نکلی نیلز؟ کچھ بھی نہیں۔ بار بار وضو کے لیے اتاروں گی کیسے؟ اس نے سادگی سے الٹا سوال کیا۔ اچھا، نکلی پلکیں تو لگا دوں نا؟ اللہ تعالیٰ کو برا لگے گا۔ آپ نے آئی بروز بھی نہیں بنوائی، تھوڑا سا نیٹ ہی کر دوں؟ اللہ تعالیٰ کو اور بھی برا لگے گا۔ لڑکی کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ آپ کہیں الہدا کی تو نہیں ہیں؟ حیا ہنس دی۔ نہیں، میں بس ایک مسلمان لڑکی ہوں اور یہ سوچ رہی ہوں کہ جب تمہیں اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے کو کہوں گی تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ وہ جیسے سوچ کر ہی محظوظ ہوئی۔ لڑکی نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ پہلے میک اوور مکمل کرو، پھر بتاتی ہوں، مزے سے کہتی اس نے دوبارہ سر کرسی کے پشت پہ ٹکا دیا۔ بیوٹیشین لڑکی جزبز سی ہو کر آئی شیڈو کٹ اٹھائے پھر سے اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی، اور جب حیا نے اسے دوپٹہ اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کرنے کو کہا تو اس کا منہ کھل گیا۔ گھونگھٹ؟ کون نکالتا ہے گھونگھٹ؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ بہت نیچے تک نکالو، بس تھوڑی تک آئے، نیچے ویسے ہی بند گلا ہے، اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا۔ مگر آپ کا چہرہ تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور لڑکی پریشان ہو گئی تھی۔ تم نکال رہی ہو یا میں خود نکال لوں؟ اور بیوٹیشین کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس سے کوئی بعید نہیں تھی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ اس نے ابا سے بہت کہا تھا کہ مکس گیدرنگ نہ رکھیں، فوٹوگرافرز نہ ہوں، مگر ابا اور اماں نے ایک نہ سنی۔ حیا، میں تمہارے پردے کا پھر کوئی ایشو نہیں سننا چاہتی۔ اماں تو باقاعدہ بیزار ہو گئی تھیں۔ حیا جانتی تھی کہ اس کے سامنے وہ کبھی اعتراف نہیں کریں گی کہ اس کے پردے سے دل سے راضی تھی، مگر کیا فرق پڑتا تھا؟ اس نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا، حجابی لڑکیاں دلہن بنتے ہوئے کیا کرتی ہیں کہ کوئی ناراض بھی نہ ہو اور وہ حجاب بھی کیری کر لیں؟ جتنے آپشن نظر آئے ان میں سب سے بہترین یہی تھا، گھونگھٹ، اور پھر نیچے دوپٹہ اتنا پھیلا کر لیا ہو کہ سطر پوشی کا فرض ادا کرے۔ اب کوئی اس کی تصویریں کھینچے یا نہیں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ میرج ہال میں جب اسے برائیڈل روم سے لا کر سٹیج پہ بٹھایا گیا تو ثنا اس کے ایک طرف آ بیٹھی تھی۔ آج کے لیے ثنا اس کی اسسٹنٹ تھی۔ اپنی طرف سے وہ تصاویر کھینچنے والوں کو مسلسل منع کر رہی تھی۔ حیا، آپا پردہ کرتی ہیں، پلیز فوٹو نہ کھینچے، یا کوئی اس کے گھونگھٹ پہ کچھ بولتا تو اسے جواب بھی دے رہی تھی۔ آپا کلاسیکل دلہن بنی ہیں اور وہ گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی۔ کوئی چاچی، ممانی، خالہ ساتھ آ کر بیٹھتی، پھر ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ دیکھتی، سلامی دیتی، تعریف کرتی، یا جو بھی، سب ایسا ہی تھا جیسے عموماً مہندی کی دلہن کا ہوتا ہے۔
तारीफ या जो भी सब ऐसा ही था जैसा अमूमन मेहंदी की दुल्हन का होता है। उसका ग्रे फ्रॉक पैरों तक आता था, घेरे पे काफी काम था, घूंघट थोड़ी तक गिरता, नीचे दुपट्टा यू की शक्ल में फैलाकर सामने डाला था। आस्तीन पूरी थी और वह सर झुकाकर नहीं बैठी थी, वो गर्दन उठाकर पूरे एतमाद के साथ बैठी थी। हर पास आने वाली आंटी से बड़े आराम से बातें कर रही थी। लोग बुरा तब मानते हैं जब दुल्हन अकड़ कर बैठे। अगर वो खुश मिजाजी से बात कर रही हो पूरे एतमाद के साथ तो लोग नरम पड़ जाते हैं। अलबत्ता कहने वाले तो कह रहे थे, ये क्या किया, मेकअप तो छुप गया, खराब हो गया होगा तभी, ये क्या नाटक ड्रामे। मगर वो इस मकाम पे थी जहाँ ये सब बातें सानवी महसूस होती थी। मुश्किलें बहुत पढ़कर भी आसान हो जाती हैं। जहान उसके पास आकर बैठा और बहुत धीरे से बोला था, साबित हुआ कि तुम कुछ बातों में वाकई बहुत स्मार्ट हो। बस यही एक फिक्रा कहा उसने और फिर जल्द ही उठ गया। उसे यूं मरकज़े निकाह बनकर बैठना कबूल नहीं था, बदतमीज़ ना हो तो। वो फिर खुद भी ज़्यादा देर स्टेज पे नहीं बैठी और वापस ब्राइडल रूम वापस आ गई। ये नताशा का दिन था और अब उसे पूरी तवज्जो मिलनी चाहिए। खैर वो पूरी तवज्जो ले भी रही थी। साड़ी की पुश्त पे ज़बरदस्ती उसने पल्लू डाला हुआ था, मगर वो रुहेल का बाजू थामे मेहमानों के दरमियान हंसते बोलते घूम रही थी और फातिमा को होल उठ रहे थे। जहान भाई कह रहे थे कि वो उधर आ जाए। सना ने उसको आवाज़ दी। वो जो ब्राइडल रूम में बैठी घूंघट पीछे गिराए लिपस्टिक ठीक कर रही थी, चूक कर पलटी। क्या वो आ रहा था उससे मिलने? उसका दिल जोर से धड़का। हाँ बुला लो, वो और सना अकेले ही तो थे। अच्छा है सना बाहर चली जाएगी और वो दोनों कम से कम बात तो कर सकेंगे। 2 दिन से तो वो नजर ही नहीं आया था। जरा सी दस्तक के बाद दरवाज़ा खोलकर जहान अंदर दाखिल हुआ। सियाह डिनर सूट, बाल पीछे किए, बिल्कुल जैसे वो मेट्रो में लगा था पहली बार। अब भी हैंडसम लग रहा था, बल्कि नहीं हैंडसम इडियट लग रहा था, क्योंकि वो जो मुंतजिर सी खड़ी थी, लबों पे ज़रा सी मुस्कुराहट लिए उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। जहान के साथ वो सोबर और सादा लंबी सी सानिया भी थी। हया माय वाइफ, और हया ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और कुलीग भी हैं। सानिया बहुत तहजीब और शाइस्तगी से वो दोनों का तारुफ करवा रहा था। बहुत खुशी हुई। सानिया उसी सोबर सी मुस्कुराहट के साथ आगे आई और मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। हया ने बामुरव्वत मुस्कुराते हुए हाथ थामा और मिलाकर छोड़ दिया। फिर एक शाकी नज़र जहान पे डाली। वो बस इसलिए उसके पास आया था, बदतमीज़। बस तुम्हें मिलवाना चाह रहा था सानिया से, उसके हस्बैंड दोस्त थे मेरे। जी इनसे तो बहुत दफ़ा मिल चुकी हूँ, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली थी। जहान ने बेसाख्ता माथा छुआ। अच्छा हम्माद ने तो जिक्र नहीं किया। सानिया ने जहान को देखा। वो जो उफ के अंदाज में माथे को छू रहा था, फ़ौरन से पेशानी मसलकर हाथ नीचे कर लिया। हाँ वो हम डिनर कर रहे थे तो वो मिल गया था। खैर हम चलते हैं, सी यू। वो हया को घूर कर सानिया को रास्ता देता हुआ सामने से हटा। वो नाकदाना निगाहों से उन्हें जाते देख रही थी। तुम्हारे पास साबिर का नंबर है? मैं उसे कॉल करना चाह रहा था तो। हाँ ठहरो, मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। वो दोनों अपने अपने सेल फोन सामने किए बातें करते बाहर निकल गए। वो पैर पटक कर वापस कुर्सी पे बैठी। इस आदमी के साथ जिंदगी कभी भी फैंटेसी नहीं होगी, बल्कि पहले से वो जानती थी, मगर अब उसे इस बात पे यकीन भी आ रहा था। सब कुछ बहुत मुश्किल था और मुश्किल होगा भी, मगर खैर वो साथ तो थे ना। आहिस्ता आहिस्ता वो इस सब की आदी हो जाएगी। उसने खुद को तसल्ली दी और फिर दरवाजे की तरफ देखा। ज़रा सी झरी खुली थी, वहाँ से मैरिज हॉल की रोशनियाँ, लोगों का रश, हंसते बोलते मेहमान, रंग खुशबू सब नज़र आ रहा था। उसके तने असाब ढीले पड़ गए, लब आप ही आप मुस्कुराने लगे। उसने कलाई घुमाकर देखी। बहारे का नेकलेस ब्रेसलेट की सूरत इसमें पहना था और उसकी साइड पे खाली कुंडे में अब एक मोती झूल रहा था, सियाह मोती। वो सफ़ेद मोती न बन सकी तो क्या हुआ, सियाह मोती बनने में भी कोई हर्ज न था। कि फिर मोती तो वो होता है जिसकी कालक भी चमकती है। सुबह का धोदिया रंग इस्लामाबाद की पहाड़ियों पे छाया हुआ था। गुज़िश्ता रात की बारिश के बायस सुरमई सड़कें अभी तक गीली थीं। उसने किचन की खिड़की का पर्दा हटाया। जाली से रोशनी और हवा अंदर झांकने लगी। ताजगी का एहसास। तभी दीवार में नस्ब ओवन खाना पकने की घंटी बजाने लगा। वो आगे आई और ओवन का दरवाज़ा खोला, फिर दस्ताने वाले हाथ से ट्रे बाहर निकाली। पिघले हुए पनीर से सजा गरम गरम पिज्ज़ा तैयार था। उसने चेहरा ज़रा झुका कर सांस अंदर उतारी। खस्ता इश्तहा अंगेज़ खुशबू। जहान को पसंद आएगा, तारीफ नहीं करेगा, अलबत्ता थोड़ा खाएगा और उस पे भी कई दिन एक्सरसाइज का दौरानिया बढ़ाकर इन कैलोरीज को बंद करने की कोशिश करता रहेगा। अपनी फिटनेस और सेहत के बारे में वो आज भी उतना ही कॉन्शियस था जितना 4 साल कबल उनकी शादी के वक्त था। उसने ट्रे अंदर धकेली और ओवन का ढक्कन बंद किया। जब अब जहान ऑफिस से आ जाएगा तभी वो उसे निकालेगी। साथ ही उसने पलटकर घड़ी देखी। अभी उसे आने में काफ़ी वक्त था। आज वैसे ही हया के सारे काम जल्दी ख़त्म हो गए थे।
اب کیا کرے، سبین پھپھو کی کسی پرانی دوست کے بیٹے کی شادی تھی، سو وہ کراچی گئی ہوئی تھی۔ ویسے یہاں ان کے اپارٹمنٹ سے ابا اور تایا کے گھر زیادہ دور بھی نہیں تھے، سو پہلے اس نے اماں کی طرف جانے کا سوچا، پھر ارادہ ترک کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جہان اور اس کا بیڈ روم بہت نفاست مگر سادگی سے سجا تھا۔ وہ تو اتنی آرگنائز نہیں تھی، مگر جہان وہ خراب بے ترتیب چیزیں کبھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ خدیجہ کا کمرہ گو کے 7 والا تھا، مگر وہ ابھی اتنی چھوٹی تھی، بس 3 سال کی، کہ یہ کمرہ اس کا بھی تھا۔ اس وقت بھی وہ کارپٹ پہ بیٹھی بلاکس کو توڑ کر پھر سے جوڑنے میں لگی تھی۔ ٹوٹے بلاکس ایک طرف تھے، جوڑے بلاکس ایک طرف۔ بے ترتیبی میں بھی ترتیب تھی۔ باپ کی طرح وہ بھی کلٹر نہیں پھیلاتی تھی۔ خدیجہ گل کیا بنا رہی ہے؟ وہ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے اسے مخاطب کر کے بولی۔ اس نے لیپ ٹاپ کا بیگ نکالا اور پلٹ کر اپنی بیٹی کو دیکھا، جو اس کے سوال پر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سلیو لیس سرخ فراک میں ملبوس تھی، مگر نیچے سے اس نے کوہنی تک آتی پنک شرٹ پہن رکھی تھی۔ جرابے بھی پنک، نرم گرم بھورے بال پونی میں بندھے تھے۔ جہان اس کے بال کٹوانے نہیں دیتا تھا، اسے لمبے بال پسند تھے، مگر صرف خدیجہ کی ماں کے بالوں کے بارے میں وہ رائے نہیں دیا کرتا تھا۔ گوری گلابی رنگت، اٹھی ہوئی ناک اور جہان جیسی آنکھیں، وہ جہان ہی کی بیٹی تھی۔ جہان کو لوگوں کا خدیجہ کو اس سے ملانا بہت پسند تھا۔ اس نے حیا سے صرف اچھا قد لیا تھا، مگر میں تم سے زیادہ لمبا ہوں، اس کا قد بھی مجھ پہ گیا ہے۔ وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے کہتا تھا، نتھنگ۔ خدیجہ گل نے ذرا سے شانے اچکا کر نفی میں سر ہلایا اور واپس کام میں مگن ہو گئی۔ حیا نے جب اس کا نام خدیجہ گل رکھا تھا تو جہان نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ تم اپنی پسند کا نام رکھ لو، میں تو جو نام بھی بتاؤں گا آگے سے کہو گی۔ اب اس نام کو اپنی پرانی دوست کا حلیہ بھی بتاؤ جس کی یاد میں یہ رکھنا چاہتے ہو۔ ویسے اتنا غلط بھی نہیں تھا وہ، سو اس نے اپنی بیٹی کا نام خدیجہ گل رکھا تھا، میری 3 بہترین دوستوں کی یاد میں۔ خدیجہ ایک پری میچور بچی تھی، مگر سچ چھکر وہ ہمیشہ صحت مند رہی تھی، سو وہ ان کے لیے واقعی خدیجہ گل تھی، یعنی وقت سے پہلے پیدا ہو جانے والا گلاب۔ اپنے گلاب کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے الماری کا پٹ بند کرنے لگی، پھر یکایک ٹھہر گئی۔ جس خانے سے لیپ ٹاپ بیگ نکالا تھا اس کے پیچھے لکڑی کی دیوار کا رنگ باقی الماری کے رنگ سے ذرا ہلکا لگ رہا تھا۔ اس نے چمبے سے اسے دیکھتے بیگ نیچے رکھا اور ہاتھ بڑھا کر پیچھے لکڑی کو چھوا۔ کارڈ بورڈ تھا وہ۔ اف، اس نے دبے دبے غصے سے کارڈ بورڈ کے ٹکڑے کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی اور ذرا سی محنت سے وہ ایک طرف سلائیڈ کر گیا۔ پیچھے ایک لاکر تھا۔ چند لمحے وہ خفگی سے اس بند تجوری کو دیکھتی رہی جس میں پتہ نہیں کیا تھا، اور پھر کارڈ بورڈ کی سلائیڈ واپس جگہ پہ کر کے الماری بند کر دی۔ اس گھر میں پچھلے 4 سالوں میں کوئی 400 خفیہ خانے تو وہ ڈھونڈ ہی چکی تھی۔ پتہ نہیں اب کتنے تلاشنا باقی تھے۔ جہان سے پوچھنا بیکار تھا۔ وہ بہت حیران ہو کر آگے سے کہتا، اچھا، ویری اسٹرینج، پتہ نہیں مالک مکان نے اتنے لاکرز کیوں رکھے ہیں، کبھی بات کروں گا ان سے۔ ہاں، جیسے وہ تو اپنے شوہر کو جانتی ہی نہیں تھی نا۔ خدیجہ اسی محویت کے ساتھ بلاکس اوپر رکھ کر نیچے جوڑ رہی تھی، وہیں جو وہ چاہتی وہ لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پر آ بیٹھی اور ای میلز چیک کرنے لگی، ساتھ ساتھ خدیجہ پہ گاہے بگاہے نظر بھی ڈال لیتی تھی۔ ابھی یہی فراک پنک شرٹ کے ساتھ پہنا کر پچھلے ہی ہفتے وہ اماں کی طرف گئی تو اماں حسب عادت خفا ہونے لگی تھی۔ اتنی سی بچی پہ تو پردہ نہیں لگتا نا، تم سلیو لیس پہنا دو گی تو کیا ہو جائے گا حیا؟ آف کورس اماں، اس پر پردہ لاگو نہیں ہوتا، مگر میں اسے کوئی زبردستی کا اسکارف تو نہیں اوڑھا رہی نا، صرف آستین پورے پہناتی ہوں۔ اماں، میں نہیں چاہتی کہ اس کی حیا مر جائے اور یہ ان چیزوں کی عادی ہو جائے جو، اور اس سے آگے اماں نہیں سنا کرتی تھی۔ وہ آج بھی حیا کے پردے کی سب سے بڑی مخالف تھی، لیکن وہ کہاں پرواہ کرتی تھی۔ ہاں، کسی کا دل چیر کر تو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کچھ کہہ رہا ہے اور کون زبان سے۔ لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین اس کے چہرے کو بھی چمکا رہی تھی۔ وہ بہت توجہ سے اپنی ای میلز دیکھ رہی تھی۔ لمبے بال آدھے کیچر میں بندھے، آدھے پیچھے کھلے کمر پہ پڑے تھے۔ چہرہ ویسا ہی تھا، ملائی جیسا۔ اسے لگتا تھا وہ ان 4 سالوں میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے، مگر خوبصورت کے بجائے 3-4 اور لفظ ہیں میری لغت میں، مگر میں کہوں گا تو تمہیں برا لگے گا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہی ایک رات اس کے پوچھنے پر کھانا کھاتے ہوئے جہان نے بے نیازی سے کہا تھا، وہ سلگ کر رہ گئی، اگر تمہاری لغت کتابی شکل میں دستیاب ہوتی تو میں اسے واقعی تمہیں دے مارتی جہان۔ وہ بہت خفگی سے بولی تھی، مگر اس بات پر اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھی خدیجہ نے ابرو تان کر ناراضی سے بولی، نو حیا، وہ اس کے آئیڈیل باپ کو کچھ دے مارنے کی بات کر رہی تھی، وہ کیسے برداشت کرتی، اور بس اس کی یہ عادت خود بخود دم توڑ گئی تھی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو وہ ٹھہر سی گئی، آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری اور پھر اچنبھا۔ وہ مصر کی ایک یونیورسٹی کا پراسپیکٹس تھا جو اس کی درخواست پر اسے بھیجا گیا تھا۔
مگر یہ درخواست تو اس نے دی ہی نہیں تھی، کیا جہان نے اس کی طرف سے اپلائی کیا تھا؟ وہ الجھن بھری نگاہوں سے اس پراسپیکٹس کو پڑھنے لگی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ اب وہ LLM کرے گی۔ جہان ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا کہ اپنی مرضی ہے جو کرو، تو کیا اس نے پتہ نہیں۔ میل چیک کر کے اس نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ جہان کے آنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ رسٹ واچ کے ساتھ اس کی کلائی میں وہ بریسلیٹ بھی بندھا تھا اور اس میں پرویا سیاہ موتی جو آج بھی چمکدار تھا، سچا موتی۔ بس کرو خدیجہ، اب کچھ کھا لو۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھی اور بیٹی کے سامنے سے بلاک سمیٹنے لگی۔ خدیجہ کھانے کے معاملے میں ذرا چور تھی، بعض دفعہ زبردستی کرنی پڑتی تھی۔ ایسے ہی ایک دفعہ خدیجہ بہت بیمار تھی اور حیا اسے کچھ کھلانا چاہتی تھی، مگر خدیجہ نے ہاتھ مار کر پیالہ گرا دیا تو اس نے بہت غصے سے کہا تھا، اللہ اللہ، بات کیوں نہیں مانتی ہو، میں کدھر جاؤں؟ اور خدیجہ نے سرخ چہرے اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ غصے سے کہا تھا، جہنم میں جاؤ۔ اور وہ بالکل شل رہ گئی۔ بس وہ آخری دن تھا، پھر اس نے اپنا تکیہ کلام ترک کر دیا تھا۔ بس اب اور نہیں، بری عادتیں ہمیں خود ہی بدلنی پڑتی ہیں۔ خدیجہ کو کچن کاؤنٹر پر بٹھا کر اس نے فریج کا دروازہ کھولا تاکہ اندر سے کھیر نکالے، مگر دروازے کے اندرونی طرف انڈوں کے خانے میں ایک پوسٹ ایٹ نوٹ چپکا ہوا تھا۔ اس نے نوٹ اتارا اور سیدھا ہوتے ہوئے پڑھا، لنچ ٹائم پر کبوتروں کو یاد کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ لنچ ٹائم؟ اس نے بے ساختہ گھڑی دیکھی۔ لنچ ٹائم تو ہونے والا تھا۔ اللہ اللہ، یہ آدمی بھی نا۔ چلو خدیجہ، بابا کے پاس جانا ہے۔ اس نے جلدی سے بچی کو کاؤنٹر ٹاپ سے اتارا۔ بابا سن کر اس کے چہرے پہ سارے جہان کی خوشی امڈ آئی۔ وہ فوراً اندر کی طرف دوڑی۔ جب تک حیا دروازے کھڑکیاں بند کر کے آئی، وہ حیا کا بڑا سا پرس کندھے پہ لٹکائے اس کا عبایا گھسیٹتی، فرش پہ جھاڑو دیتی لا رہی تھی۔ تھینکس، اپنے جوتے پہنو اب۔ اس نے جلدی سے عبایا اور پرس اس سے لے لیا۔ ماہ سند کے کبوتروں کا ذکر پہلی دفعہ جہان نے ایک اطالوی ریسٹورانٹ میں کیا تھا۔ اس کے بعد سے اس ریسٹورانٹ کو وہ کبوتروں کے کوڈ نیم سے یاد کرتے تھے۔ لیکن کیا تھا اگر وہ صبح ناشتے پہ کہہ جاتا کہ لنچ باہر کریں گے، مگر نہیں، وہ انسانوں کی زبان میں بات ہی کب کرتا تھا۔ صبح سے اتنی دفعہ فریج کھولا، پتہ نہیں کیوں نظر نہیں پڑی۔ اوف! آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے حریر کے سیاہ عبایا میں ملبوس خدیجہ کی انگلی تھامے ریسٹورانٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اوپر آ کر دیکھا کونے میں والی میز خالی تھی۔ وہ وہیں کہیں ہوگا، مگر جب تک وہ بیٹھ نہیں جائے گی وہ نہیں آئے گا۔ ویسے وہ اس طرح باہر کم ہی بلاتا تھا۔ یقیناً اب کوئی ایسی بات تھی جو وہ گھر میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خدیجہ کو مخصوص کرسی پہ بٹھا کر وہ جیسے ہی بیٹھی، اسے وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا، گرے کوٹ بازو پہ ڈالے، کف موڑے، ٹائی ڈھیلی، سنجیدہ چہرہ اور ہمیشہ کی طرح ہینڈسم۔ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہی وہ بولا تھا، مرحبا، کیا حال ہے؟ پھر موبائل والیٹ میز پہ رکھتے ہوئے اس نے جھک کر خدیجہ کے دونوں گال باری باری چومے۔ اپنی بہت سی ترک عادات کو وہ ترک نہیں کر سکے تھے۔ بابا، یو نو واٹ؟ خدیجہ چہک کر اسے جلدی جلدی کچھ بتانے لگی اور وہ توجہ سے مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ آدھی تو یقیناً حیا کی شکایات تھی۔ نہیں، وہ مما کہنے کا تکلف نہیں کیا کرتی تھی، وہ وہی کہتی تھی جو اس کا باپ کہتا تھا۔ جب آرڈر سرو ہو چکا تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اور سب ٹھیک ہے؟ تمہید کو کٹ کرو جہان، اور اب بتا بھی چکو کہ کیا بات ہے۔ نہیں، اتنا کچھ خاص نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ وہ چھری کانٹے کی مدد سے اسٹیک کا ٹکڑا توڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا تھا، بہت خاص بات ہے جو گھر پہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ فقرہ اس نے کہا نہیں تھا، مگر حیا توجہ سے سر ہلاتی اس کو سنتے ہوئے خود ہی ذہن میں اس کے الفاظ ڈی کوڈ کر رہی تھی۔ اصل میں کچھ آگے کا سوچ رہا تھا۔ مجھے آگے کا اسائنمنٹ مل گیا ہے اور اوپر سے حکم آیا ہے کہ کچھ دن کے لیے تھوڑا سا گھومنے پھرنے باہر چلا جاؤں، یعنی کہ 1-2 سال تو کہیں نہیں گئے۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلا کر اسے مزید بولنے دیا، زیادہ دور نہیں، قریب ہی۔ میل چیک کی تم نے آج؟ حیا نے بس ہاں میں گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں۔ قریب یعنی کہ مصر، وہیں سے میل آئی ہے نا تمہیں؟ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تم رہ لو گی اتنا عرصہ؟ حیا نے چھانے ذرا سے اچکائے، جیسے تمہاری مرضی۔ دل البتہ بہت اداس ہو گیا تھا۔ تو بالآخر وہ وقت آن پہنچا تھا جب اسے ایک فوجی کی بیوی کا کردار ادا کرنا ہوگا، گھر پر رہ کر برسوں انتظار کرنے والی بیوی کا۔ خدیجہ بڑی ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں وہ کب اپنے باپ کو دیکھ پائے گی۔ زندگی بھی بہت غیر یقینی چیز تھی۔ خدیجہ تو میرے بغیر رہ لے گی، ممی کے ساتھ اس کی بہت بنتی ہے۔ وہ بھی حیا کی طرح شاید اس کی سوچ کو ڈی کوڈ کر کے بولا تھا، مگر تمہارے لیے مشکل ہوگا، جانتا ہوں تم مجھے مس کرو گی۔ وہ ذرا سا مسکرایا، میں تمہیں مس کروں گا، مگر قیامت تک اس بات کا اقرار نہیں کروں گا۔ اچھا تو پھر یہ کہ اس نے پلیٹ پرے کرتے حیا کو دیکھا، میں ایک ایسا کور بنانا چاہ رہا ہوں جس میں مجھے شاید کسی یونیورسٹی میں کچھ عرصے کے لیے پڑھانا پڑے۔ تمہیں بھی آگے پڑھنے کا شوق ہے، تو کیوں نہ ہم یوں کریں کہ خدیجہ کو ممی کے پاس چھوڑ دیں اور تم میری اسٹوڈنٹ بن کر میری کلاس میں انرول ہو جاؤ۔ یہاں پہ آ کر اس نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں، لیکن میں اس بات کی یقین دہانی کروں گا کہ تم میری سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گی؟
وہ ذرا توقف کے بعد بولی تھی، ترکی کے ان 5 ماہ کی طرح ایک دفعہ پھر تم ڈرائیونگ سیٹ پہ ہو اور ہر چیز کنٹرول کرو گے۔ ہاں تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کی گنجائش ہے۔ اس سارے میں وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی، ہتھیلی تھوڑی تلے رکھے وہ بہت مطمئن سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہم اپنی جگہیں سویپ کر لیتے ہیں۔ مطلب؟ بول جا۔ مطلب کہ میں ٹیچر ہوں گی اور تم میرے اسٹوڈنٹ ہوگے، اور ہاں میں اس بات کی یقین دہانی کروں گی کہ تم میرے سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والے اسٹوڈنٹ ہوگے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گا؟ ہاں، کیونکہ اس دفعہ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ ہونا چاہتی ہوں اور تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے 10 سیکنڈ ہیں۔ اس نے ساتھ ہی گھڑی دیکھی۔ حیا، وہ جھنجھلایا تھا۔ خدیجہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر حیا کو پھر سے جہان کی پلیٹ سے اسٹیک کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ وہ ہمیشہ اس کی پلیٹ سے کھاتی تھی۔ ڈیل؟ حیا نے ابرو اٹھا کر پوچھا اور دوبارہ گھڑی دیکھی۔ وہ ناخوش سا لگ رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر شاید اسے اپنا فائدہ نظر آیا تھا، تبھی بولا، اوکے ڈیل، مگر اسے نیپکن سے ہونٹ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، مگر یاد رکھنا کہ تم ہمیشہ مجھ سے 2 قدم پیچھے رہو گی۔ حیا جانتی تھی کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، مگر وہ بولی، دیکھتے ہیں، مگر تم یہ یاد رکھنا کہ کچھ دن بعد تم مجھے میڈم کہو گے۔ جواب میں وہ دھیمی آواز میں خفگی سے کچھ بڑبڑا کر والٹ کھولنے لگا۔ حیا نے آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ خدیجہ ابھی تک اس کی پلیٹ سے کھا رہی تھی۔ مصر، قاہرہ، یونیورسٹی، کون جانے کس نئے سفر پہ اسے اس کی بچھڑی ہوئی دوستیں واپس مل جائیں۔ کون جانے کہ عائشہ و بہاریں بھی مصر میں رہتی ہوں۔ کون جانے کہ عائشہ اب بھی ویسی ہی سادہ اور مذہبی سی ہو، جبکہ بہاریں خوبصورت ٹین ایج لڑکی بن گئی ہو۔ جہان کو جاب کی وجہ سے ان سے رابطہ کرنے کی اجازت نہ تھی، مگر حیا نے اپنے سامنے موجود دونوں نفوس کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکراتے ہوئے سوچا، مگر کون جانے کہ حیا نے ان سے رابطہ کبھی ترک ہی نہ کیا ہو، کیونکہ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں نا، مگر کون جانے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ سے اس کہانی کے اختتام پہ کرنا چاہتی ہوں۔ جنت کے پتے ایک فرضی کہانی ہے اور اسے فرضی سمجھ کر ہی پڑھا جائے۔ البتہ اس میں دکھائی گئی تمام جگہیں اور مقامات کے نام حقیقی ہیں، سوائے بیوک ادالار کے ہوٹل گرینڈ کے۔ یہ میرا دیا گیا نام تھا اور میں نہیں جانتی کہ اس نام کا ہوٹل ادالار میں ہے بھی یا نہیں۔ جنت کے پتے چونکہ درختوں کے پتوں کی طرف اشارہ نہیں کرتے، اس لیے میں ٹائٹل میں پتے نہیں دکھانا چاہتی۔ ہاں تو کہانی کو لسنرز کیسی لگی آپ کو جنت کے پتے کی پوری ناول؟ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سفر بہت خوشگوار رہا، اور جو کنیکشن آپ لوگوں کے ساتھ رہا میرا جنت کے پتے کے اس پورے ناول میں، وہ بہت ہی دلچسپ بھی رہا اور بہت ہی زیادہ خوشگوار بھی رہا۔ انشاءاللہ دوسرے ناولز کے ساتھ ہمارا کنیکشن بنتا رہے گا، ایسے ہی جڑتے رہیے گا کہانی گو کے چینل کے ساتھ، اور اگر اس چینل پہ کوئی نیا ہے تو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کے اسی سپورٹ کی ضرورت رہتی ہے، اور نئے سے نئے اور بہتر سے بہترین ناولز لانے کے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔